बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई कि आज मियां नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले जज अरशद मलिक बरतरफ कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला है जिसके नतीजे में उन्हें अपनी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। यही वही अरशद मलिक जज हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को 10 साल और उनकी साहबजादी मरीम नवाज को 7 साल की सज़ा सुनाई थी। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब पनामा केस सामने आया उसके बाद से रेफरेंस भेजा गया था एहतसाब अदालत के पास, जिसके बाद एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने मियां नवाज शरीफ को एक मुकदमे में बरी जबकि दूसरे मुकदमे में 10 साल और उनकी बेटी मरीम नवाज को 7 साल जबकि उनके दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर को 1 साल की कैद सुनाई थी। इस मुकदमे के बाद मियां नवाज शरीफ की तरफ से इस पर बड़ी तनकीद की गई और वो जब जीटी रोड पर अवामी जुलूस के हमरा लाहौर पहुंचे तो जगह जगह उन्होंने इस सारे अपने फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट ने नायल करार दिया था उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन जब एहतसाब अदालत से उन्हें सजा मिली तो उसके बाद भी मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने इस फैसले पर बड़ी तनकीद की थी। इस फैसले के बाद भी जब मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मियां मरियम नवाज शरीफ की तरफ से एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि जज अरशद मलिक को किसी दबाव के तहत यह फैसला करना पड़ा है। नासिर भट्ट इस वीडियो के एक अहम किरदार थे। वो ये वीडियो मंजर आम पर लेकर आए थे और मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमाओं के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया था कि मियां नवाज शरीफ को जो सजा सुनाई गई है वो किसी दबाव के नतीजे में सुनाई गई। जिसके बाद एक नया केस शुरू हुआ और जिसके अरशद मलिक, नासिर भट्ट और मरियम नवाज के हवाले से भी तहकीकात का आगाज किया गया। नासिर भट्ट लंदन में मुकीम है और वो बारहा सफारत खाने में जाके अपने सबूत पेश करने की कोशिश करते रहे लेकिन उनके ये सबूत ना लिए गए। मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया हमेशा से ये रहा कि मियां नवाज शरीफ को जो सजाएं सुनाई गई वो किसी दबाव का नतीजा थी या उनके साथ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। लेकिन आज के इस फैसले के बाद अरशद मलिक को बरतरफ करने के बाद जहां मुस्लिम लीग नवाज इसको अपने लिए एक बड़ी फतह करार दे रही है, दूसरी जानब हुक्मरान जमात इस पे कड़ी तनकीद करती हुई दिखाई देती है। आज मरियम नवाज ने जहां शुक्र अदा किया कि इस फैसले के नतीजे में हक और इंसाफ की फतह हुई है, वहीं पे इस वक्त जो हुकूमती तर्जमान हैं उनकी तरफ से और शहजाद अकबर साहब जो एहतसाब के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं उन्होंने भी ट्वीट्स किए। ट्वीट्स दर ट्वीट्स का एक जवाबी सिलसिला भी शुरू हुआ जिसके नतीजे में हुकूमत ये कहती है कि एक शख्स को तो सजा हो गई, अरशद मलिक बरतरफ हो गए, जबकि दूसरे 2 फरीक नासिर भट्ट और मरियम को भी अब इस केस में सजा हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ये कहती है कि आज के फैसले के नतीजे में उनका मौक़िफ़ खुलकर सामने आया कि अरशद मलिक पर दबाव था और जो वीडियो बनाई गई थी उसके नतीजे में हाई कोर्ट ने यह बेहतर समझा और दुरुस्त समझा कि उनको इस मुलाजमत से बरतरफ होना चाहिए। गोया अगर अरशद मलिक बरतरफ हो गए तो उनके जो फैसला था उस पर भी दबाव या उन फैसले के अंदर जो उनके साथ मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के साथ जो ज्यादती की गई वो वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। अब देखना यह है कि इस फैसले के नतीजे में अरशद मलिक साहब की बरतरफी के बाद क्या मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया कि उनके साथ जो फैसले हुए, अदालती फैसले हुए, उस पर उनके साथ इंसाफ नहीं बरता गया या जो हुकूमत इस वक्त बात कर रही है कि इस केस में मरियम नवाज को भी सजा हो सकती है। क्योंकि वीडियो मरियम नवाज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंजर आम पर लेकर आई थी और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग के दीगर कायदीन भी उनके हमरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। नासिर भट्ट मुल्क से बाहर हैं, पाकिस्तान नहीं आए, उनको बुलाया गया लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए और इसलिए यह कहा जाता है कि वीडियो बनाने के जुर्म में भी हुकूमतगान जमात कहती है कि इनको सजा हो सकती है। लेकिन मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नवाज का ये मौक़िफ़ है कि ये वीडियो उन्होंने खुद नहीं बनाई बल्कि उन्होंने वीडियो अवाम के सामने पेश की थी ताकि ये बात वाज़ेह हो सके कि मियां नवाज शरीफ को जो सज़ा दी गई थी उसके मुहर्रकात कुछ और थे। आज के मौजू में इस पे भी बात करेंगे और साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज के बयानिए में बात करेंगे। क्या वाकई मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया आज सच साबित हुआ है या मुस्लिम लीग नवाज के लिए आइंदा भी मुश्किलात हो सकती हैं और ख़ास तौर पर जब यह कहा जा रहा है कि मरियम नवाज को भी इस केस में, इस वीडियो स्कैंडल में सजा हो सकती है, इस पे भी बात आज के प्रोग्राम में होगी। मुस्लिम लीग नवाज की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद है। मरियम औरंगजेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। आज एक बड़ा फैसला आया, अरशद मलिक बरतरफ हो गए एहतसाब अदालत के। ये वो जज हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को एक मुकदमे में सजा सुनाई थी।
تو کیا آپ سمجھتی ہیں آج کے فیصلے سے مسلم لیگ کو قانونی اور سیاسی طور پہ کتنی سپورٹ ملے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر اللہ ملک صاحب آپ کا بہت ہی ٹاپک پہ آج پروگرام میں مجھے لیا. پہلی بات تو کہ آپ نے اپنے ابتدائی میں اس طرح بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بیانیے تو توسیع تو ہوئی ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ پاکستان کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ سرخرو ہوا ہے. آج آپ کو یاد ہوگا جب نیب کورٹ میں ہم جاتے تھے تو میاں صاحب جب باہر آتے تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ مقدمہ مجھ پہ فراڈ ہے. یہ ورڈ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ یہ فراڈ مقدمہ ہے، اور اس وقت وہ یہ بار بار کہتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف سیاسی انتقام ہے. اور آج جو برطرفی ہے جج صاحب ارشد ملک صاحب کی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب جو اس ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھے وہ بے گناہ تھے. اور جج صاحب نے جو ویڈیو ناصر ملک صاحب کے ساتھ جو ویڈیو تھی اس میں انہوں نے کہا تھا، جو آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے پریس ٹاک بھی کی تھی، مریم نواز صاحبہ بھی کی، وہاں سارے ہمارے قیادت بھی موجود تھی. اس ویڈیو جو ہم نے ریلیز کی تھی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دباؤ میں فیصلہ کیا ہے. اور جب نصر اللہ صاحب آج جب وہ برطرف ہو گئے، جب یہ ثابت ہو گیا کہ ویڈیو صحیح تھی اور جو ویڈیو جس کی دباؤ پہ انہوں نے کیا تھا وہ بھی ویڈیو جو تھی وہ صحیح تھی، تو پھر وہ فیصلہ جو کل عدم ہونا چاہیے اور ساتھ ہی کل عدم ہونا چاہیے تھا، جو دباؤ پہ کیا گیا فیصلہ، جو جج صاحب نے خود جس کو تسلیم کیا جو انویسٹیگیشن ان پر اوپر ہوئی تھی. لیکن مریم صاحب اگر جو آج شہباز گل صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کیس میں ویڈیو کا جو سکینڈل ہے، اس کیس میں ایک فریق کو تو سزا ہو گئی، آج انہیں برطرف کر دیا گیا ملازمت سے، اب مریم نواز اور باقی لوگوں کو بھی اس میں سزا ہو سکتی ہے، اس پہ کیا کہیں گی؟ جی جن کی بات آپ کر رہے ہیں پیراشوٹ سے آئے ہوئے ترجمان ہیں بالکل، لیکن وہ تو خود برطرف ہوئے ہیں خواتین کو ہراساں کرنے کے کیس میں، تو میرا تو نہیں خیال کہ ان کی بات کا جواب بھی بنتا ہے. شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ خاص طور پہ آج کے اس فیصلے سے جو مسلم لیگ نواز کرتی آئی ہے جس طریقے سے عدالتوں کے ساتھ، ججز کے ساتھ، یہ ثابت ہوتا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں عدلیہ کی پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کی بحالی کے لیے جو تحریک چلی، آپ اس کے وٹنس ہیں، وہ نواز شریف نے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کی قیادت کی. اس لیے یہ جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں جو سیزنل آتے ہیں اقتدار میں جڑنے کے لیے، وہ ان کی باتیں ان کو تاریخ میرا خیال ہے پتہ نہیں ہے، کیونکہ سیاسی تاریخ سے وہ بالکل ناواقف ہیں، اور یہ پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے اور پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ جو عدلیہ کی بحالی کی تحریک ہے وہ نواز شریف صاحب نے اس کی قیادت کی تھی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کیس آج کے برطرفی سے میاں نواز شریف کو کوئی ریلیف بھی ملے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے حوالے سے مسلم لیگ نواز کو ریلیف ملا ہے؟ جی دیکھیں، میرے تو خیال میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کے پچھلے سوال میں، کہ جھوٹے الزامات جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹا مقدمہ بنا ہے، ملک کا منتخب وزیر اعظم ہی آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے بیٹی کے ساتھ لندن واپس آ کر جیل جاتا ہے. تو اس لیے یہ میں شہزاد اکبر صاحب کی بات سے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ان کی نہ بات کی کوئی تک بنتی ہے اور نہ ان کی میں سمجھتی ہوں کہ جواب دینے کی ضرورت ہے. دوسری جو آپ نے بات ابھی جو سوال کیا تھا وہ آپ نے کیا کہا تھا؟ جی میں نے کہا جی اس سے کیا میاں نواز شریف کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ مسلم لیگ نواز کو ایک سپورٹ مل گئی ہے، یا اس حوالے سے کوئی عدالتی چارہ جوئی کرنے کا؟ جی میں تو سمجھتی ہوں کہ اس فیصلے کے ساتھ ہی وہ فیصلہ کالعدم ہونا چاہیے تھا. ریلیف کی بات نہیں ہے، یہ ان کے حق کی بات ہے اور ان کے قانونی اور آئینی حق کی بات ہے، اور یہ نواز شریف بطور ایک انڈیویجول نہیں بلکہ اس ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کی بات ہے. اور جو سزا جس وقت ملک ترقی کر رہا تھا، نواز شریف اس وقت ملک کا وزیر اعظم تھا، یہ سزا میں سمجھتی ہوں کہ آج اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ سزا پاکستان کی عوام کے خلاف سنائی گئی تھی، ایک انڈیویجول کے نہیں. ارشد ملک صاحب نے جو فیصلہ دیا، ایک میں سزا دی میاں نواز شریف کو، ایک میں بری کر دیا، اس لحاظ سے تو پھر دونوں فیصلے ختم ہونے چاہیے. دیکھیں دونوں فیصلے جو جس بنیاد کے اوپر سزا سنائی تھی وہ بنتا ہی نہیں تھا. اور جو ویڈیو ناصر ملک صاحب کی اگر آپ ارشد ملک صاحب کی دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے بارہا کہا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، دونوں کیسز، اور ایک میں نے بری کر دیا اور دوسرے میں نے دباؤ میں فیصلہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت دونوں کیسز میں بری ہو رہے تھے، یہ صرف ان کے اوپر ایک دباؤ تھا جس کی وجہ سے ایک کیس میں ان کو
کنوکٹ کرنا پڑا اور انہوں نے سزا سنائی، اور جس کا فیصلہ آج ان کی برطرفی سے نواز شریف صاحب کی بے گناہی ثابت ہوگی۔ مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف ان حالات میں پاکستان واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج کی اس برطرفی کے بعد آپ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب نہ ان فیصلوں سے اور نہ اس طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے جو جھوٹی سزا سننے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ملک واپس آیا تھا، ملک سے بھاگا نہیں تھا۔ نہ ان فیصلوں کی وجہ سے کوئی ڈر اور خوف میں مبتلا تھا۔ سزائے موت کی چکیاں اور ہڈیالہ جیل میں، یہ ان والدین سے پوچھیں کہ ایک کال کوٹری میں بیٹی تھی اور دوسری میں وہ تھے، ان جھوٹی سزاؤں کے اوپر، اور ان کو پاکستان آنے سے نہ کوئی روک سکتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہوں گے، جب ان کا علاج مکمل ہوگا، انشاءاللہ پاکستان آئیں گے، اور پاکستان آنے سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جنہوں نے آج پاکستان کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ ہر آدمی جھولیاں اٹھا کے نواز شریف کو دعائیں دے رہا ہے۔ مریم اور زیر صاحب، اپوزیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے کافی ڈسکشن ہوتی ہے متحدہ اپوزیشن میں، لیکن یکسوئی نہیں پیدا ہو پائی۔ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اس وقت ان ہاؤس تبدیلی کی ضرورت متحدہ اپوزیشن محسوس کرتی ہے، اور اگر اختلاف ہے تو اختلاف کس بات پہ ہے؟ نہیں جی، متحدہ اپوزیشن میں پہلی بات تو بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم کوئی بھی غیر جمہوری عمل کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے۔ ہم عمران خان نہیں ہے کہ کنٹینر پر چڑھ کے وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگائیں گے، ہنڈی سے پیسے منگوائیں گے، بجلی کے بل دلوائیں گے، سول نافرمانی کی کال دیں گے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے جمہوریت کی خاطر ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ بات بھی طے ہے، بالکل دن اور رات کے فرق کی طرح طے ہے کہ عمران صاحب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ یہ ملک اب ان کی نالائکی، نااہلی اور کرپشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بھلا سے آپ عمران خان کی طرح دھرنا نہ دیں، بل نہ جلائیں، لیکن لوگ سوال کرتے ہیں کہ اپوزیشن کیوں خاموش ہے؟ جب بجلی میں بلوں میں اضافہ ہو جائے، مہنگائی ہو جائے، بے روزگاری ہو جائے اور ملک کی معیشت اگر تباہ ہو رہی ہے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں، تو اپوزیشن کو جو احتجاج کرنا چاہیے، اپنا ایک آئینی حق ہے اس کا، اس میں بھی جو احتجاج کیا گیا، بہت کم جگہوں پہ مسلم لیگ نواز نے احتجاج کیا۔ متحدہ اپوزیشن کسی متحدہ احتجاج کی طرف کیوں نہیں گئی؟ نہیں جی، میں تھوڑا سا بہت ادب سے اختلاف کروں گی۔ مجھے نہیں یاد کہ آج تک 2 سال میں کوئی ایشو ہوا ہو اور شہباز شریف صاحب نے اس کو نہ اٹھایا ہو پارلیمان میں یا اس کے علاوہ۔ ہاں جی، یہ ضرور ہے کہ 1 سال پچھلے 6 مہینے سے، مارچ سے، جو کرونا کی وجہ سے مسائل ہیں ان کا ضرور وہ ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہر فورم پہ آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، ان کی ساری چوری، کرپشن، بے روزگاری جو انہوں نے دی، جو انہوں نے مہنگائی کی ملک کے اندر، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے وہ بجلی کے بل ہوں، چاہے وہ ادویات ہوں، چاہے وہ حج کے پیسے زیادہ کرتے ہیں ان لوگوں نے، وہ ہر فورم پہ مسلم لیگ نون نے ڈنکے کی چوٹ پہ اٹھایا اور پاکستان کے عوام کو آگاہی دی ہے۔ اور جو معاشی تباہی ہے، میں سمجھتی ہوں اس کے اندر جو اس کو اجاگر کرنے کا پاکستان مسلم لیگ نون کا کریڈٹ جاتا ہے کہ آج بچہ جان چکا ہے جو ان کے جھوٹ سے معیشت کے بارے میں 2 سال سے جھوٹ بول رہے تھے، آج پاکستان کی عوام ان کی اصلیت جانتی ہے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ چینی اسکینڈل کی آپ نے بات کی، چینی کے معاملے پر آپ کو یاد ہوگا شاہد خاقان عباسی صاحب نے، جو آپ کے سینئر رہنما بھی ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم عدالت جائیں گے۔ عدالت کب جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل، عدالت جس وقت ہماری جو وکلا ہیں، ہماری پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک لیگل ٹیم ہے، اور ہم پارلیمان کے تمام جو فورمز ہیں پہلے اس کو ایگزاسٹ کریں گے، کیونکہ عدلیہ بھی جب آپ ان کے پاس جائیں تو ضرور یہ سوال پوچھتی ہے کہ پارلیمنٹری، ہم نے کہا تھا کہ ایک اس کے اوپر تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے، وہ بھی نہیں بنانا کیونکہ چوری کی ہے۔ ایک انویسٹیگیٹو آٹا چینی کمیشن، انکوائری کمیشن بنا کر ایک ڈھونگ رچایا گیا، ایک طرف کمیشن بنایا اور اس کمیشن کے دوران بھی چینی چوری ہوئی، اور آج تک میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی جو انہوں نے پرچیز کی 78 روپے کے اوپر، آج تک انکوائری رپورٹ کے بعد بھی پاکستان کی عوام کی جیبوں پر چینی کی مد میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم جو بھی ہماری لیگل ٹیم ہمیں ایڈوائز کرتی ہے، جس طرح وہ سٹیپس اور وہ سٹیجز کمپلیٹ کرتی ہے، ہم بالکل اس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک بار پھر جیسے میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ ہمارے میں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ ہم آئین اور قانون اور پارلیمان کی پاسداری ہمارے
جو قیادت ہے انہوں نے ہمیں سکھائی ہے. ہمیں کنٹینر پر چڑھ کے دوسروں کے اوپر کیچڑ اٹھانا اور دوسروں کو گالیاں دینا, دوسروں کو گلوں سے کسیے رہنا, لٹکانا ہمیں وقت نہیں ہے ہماری قیادت. کچھ آپ کے اراکین پنجاب اسمبلی عثمان بزدار صاحب سے جو وزیر پنجاب ہیں ان سے بھی ملے ہیں, ان سے ملاقاتیں کی ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ لندن میں ہے, ہمیں کوئی لیڈرشپ کی طرف سے بھی اس وقت اتنی واضح کوئی جو ہے وہ گائیڈ لائن نہیں مل رہی. کوئی اختلاف نظر آتا ہے آپ کو پارٹی کے اندر, کوئی دھڑے بندی ہے پنجاب کے اندر؟ دیکھیے جی, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ میں آج جتنی پاکستان مسلم لیگ نون طاقتور, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے متحد, کیونکہ آج اصل میں پاکستان کی عوام کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں, شہباز شریف کی قیادت میں جو پاکستان کی عوام کو دیا ہے وہ 72 سالہ تاریخ میں کسی پارٹی نے نہیں دیا. اور اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ کوئی اختلاف ہے, ہر آدمی آج نواز شریف اور شہباز شریف کا بازو بن کر کھڑا ہے, اور اسی وجہ سے آج پاکستان کی عوام نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. کچھ اراکین گئے ہیں, وہ کل پرسوں خبر بھی آئی تھی, ان سے پارٹی جو سینئر لیول ہے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب نے ان کو ہدایت کی ہے کہ ان کے ساتھ انگیج کریں اور ان کا جو بھی وہ ہے. لیکن اراکین کو بھی چاہیے کہ اس طرح آپ بغیر قیادت کی پوچھے بغیر آپ بالکل اس طرح کی ملاقاتیں وہ نہیں کر سکتے. پارٹی ڈسپلن کے وہ پابند ہوتے ہیں, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹاسک دے دیا. کچھ اطلاعات ایسے بھی ہیں اور خاص طور پہ اس حوالے سے کچھ لکھا بھی جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان قبل از وقت انتخابات کروا سکتے ہیں, اگلے 6 ماہ کے اندر اس قسم کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اپوزیشن اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ اگر حکومت نے قبل از وقت انتخابات کروا دیے تو یہ اس وقت مسائل کا حل ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال جی, حکومت ایسی نالائق نااہل چور حکومت جو کہ دونوں ہاتھوں سے 2 سال سے عوام کو لوٹ رہی ہے, وہ ان کے حق میں اس وقت انتخابات ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی حالیہ ایک سروے بھی آیا, آپ لوگوں نے بھی دکھایا ہے, اس میں اگر عوام نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اس وقت کے مسائل کا حل ہے تو وہ شہباز شریف ہے. اس لیے یہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتا قبل از وقت انتخابات, اور نہ وہ کرائیں گے کیونکہ وہ ایک انسیکیورٹی کا شکار اس وقت لوگ ہیں, نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے, اور سمجھ صرف کیسے کرپشن کرنی ہے, کیسے عوام کو لوٹنا ہے, سمجھ صرف ادھر اپلائی کی جا رہی ہے, اور یہ باقی سب عقل سے پیدل لوگ ہیں. بہت بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور مسلم لیگ نواز کی ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھی. بات ہو رہی تھی ارشد ملک صاحب جو جج برطرف کیے گئے آج لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, احتساب عدالت کے سابق جج جنہوں نے میاں نواز شریف کو سزا سنائی تھی. اس فیصلے کے اب اثرات قانونی طور پر میاں نواز شریف کے مقدمات پر کیسے پڑیں گے؟ کیا میاں نواز شریف کو قانونی طور پر کوئی ریلیف مل سکتا ہے, یا ان فیصلوں کی اب حیثیت کیا رہی ہے؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب, ملک کے ممتاز ماہر قانون ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو عرفان قادر صاحب سے پوچھیں گے کہ اب ان مقدمات کی قانونی حیثیت کیا ہے, اور میاں نواز شریف کو کیا ریلیف ملا ہے یا ریلیف نہیں ملا. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے سابق اٹارنی جنرل ملک کے ممتاز ماہر قانون عرفان قادر صاحب, اور بات ہوگی ارشد ملک جو احتساب عدالت کے سابق جج تھے, جن کو آج لاہور ہائی کورٹ نے برطرف کر دیا اس الزام پہ کہ جو ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اس ویڈیو میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ارشد ملک میاں نواز شریف کے مقدمے کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. ارشد ملک نے میاں نواز شریف کو 10 سال کی سزا سنائی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مقدمے کی جو فیصلے انہوں نے کیے اس پہ کیا اثرات ہوں گے. اس پہ بات کریں گے عرفان قادر صاحب. عرفان صاحب بہت شکریہ پرانے وقت دینے کا. ارشد ملک کو آج برطرف کر دیا گیا اس ویڈیو سکینڈل کے طور پہ, جو ویڈیو مریم نواز اور مسلم لیگ نواز کی قیادت منظر عام پر لائی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پہ میاں نواز شریف کے مقدمات کی اب حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب ان مقدمات کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہے گی, کیونکہ اس سے پہلے جب یہ ویڈیو کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا تو سپریم کورٹ نے بھی ارشد ملک صاحب کو بری طرح سے ڈسکریڈٹ کیا تھا, اور اب جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں کہ ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے, تو ایک ایسے جج صاحب جن کو کہ ایسی ویڈیو کے اوپر ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے جس کا کہ بالواسطہ تعلق ایک ایسے کیس سے ہے جو وہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے, تو وہ کیس جو ہے یہ کہنا کہ اس میں ان کی جو حیثیت تھی وہ بالکل غیر جانبدار تھی, تو ایسا تو اب نہیں تھا. اور چونکہ اس کیس میں نہ صرف کہ ان پہ فرض تھا کہ وہ انصاف کرتے,
بلکہ وہ انصاف کرتے ہوئے نظر بھی آنے چاہیے تھے. لیکن اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انصاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساری چیز میں. اور جب بھی ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے تو اس کا جو بینیفٹ ہے, اس کا جو فائدہ ہے, وہ ہمیشہ ایکیوز کو جاتا ہے, پروسیکیوشن کو نہیں جاتا. تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اس سینٹنس کو, تو تمام سینٹنسز کو جو بھی ان کو ہوئی ہیں اس عدالت سے 2 کیسز میں, وہ دونوں کو سیٹ اسائڈ کر دے گی. اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیٹ اسائڈ کرنے کے بعد آیا ری ٹرائل ہوگا اس کیس کا, جس طرح کے ملک قیوم والے کیس میں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں ری ٹرائل آرڈر ہوا تھا, یا کہ پھر یہ کلین ایکویٹل ہوگا. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو کیس ہے اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. فرق اس لیے ہے کہ وہاں پہ تمام جو پروسیس ہے وہ انیشیٹ سپریم کورٹ کے کہنے پہ نہیں ہوا تھا. یہاں پہ جو سارا پروسیس ہے اس کی انیشیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہوتی ہے. سپریم کورٹ اس میں ایک انویسٹیگیشن کو سپروائز کرتا ہے جس کو ہم GIT کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک مانیٹرنگ جج اپوائنٹ ہوتے ہیں, وہ پروسیکیوشن پروسیس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں. اور پھر سپریم کورٹ دوران مقدمہ بھی بہت ساری کچھ ایسی انہوں نے آبزرویشنز بھی دیں. تو اگر عدالتیں ہی پاکستان میں ایڈجوڈیکیٹر بھی ہوں اور عدالتیں پروسیکیوٹر بھی ہوں اور عدالتیں انویسٹیگیٹر بھی ہوں, تو یہ سارے کانسٹیٹیوشنل نقطے جو ہیں, کیا یہ میاں نواز شریف کے وکلا جو ہیں ان میں اتنی سخت اور ہمت ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ اٹھا سکیں گے یا وہ نہیں اٹھائیں گے؟ اگر تو وہ یہ تمام نقطے اٹھاتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے بھی اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے. اور اگر آئین کی پاسداری کی بات کریں تو ایسٹ بیونڈ نون سورس کا یہ کیس ہے سارا, اس میں 3 ریفرنس فائل ہی نہیں ہو سکتے. سپریم کورٹ کا وہ جو آرڈر ہے جس میں انہوں نے کہا 3 ریفرنسز فائل ہوں, یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں, اس آرڈر میں بھی حکم ہے. اور نیب کے قانون میں جب بھی ایک سے زیادہ کسی کے بھی ایسٹس ہوتے ہیں تو ایک ریفرنس فائل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگر 3, 4, 6, 8 پراپرٹی ہے تو ان کے 8 ٹرائل ہوں گے. اور آرٹیکل 13 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کے تحت صاف طور پہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے نو ون شیل بی پروسیکیوٹیڈ اور پنشڈ فار دا سیم افینس مور دین ونس. تو یہاں پہ تو 3 پروسیکیوشنز بھی نظر آ رہی ہیں اور پھر سارا جو ڈیو پروسیس ہے وہ بھی فالو نہیں ہوا. تو قطع نظر اس پہ کہ ارشد ملک صاحب نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا, اگر یہ سارے پروسیس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیریسلی کانسٹیٹیوشنل پلین پہ چیلنج کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کوئی زیادہ چوائس رہ جائے گی ماں سوائے اس کے کہ وہ میاں صاحب کو ایکوٹ کر دیں. لیکن عرفان قادر صاحب, کیا ارشد ملک صاحب کی برطرفی کے بعد فیصلے خود بخود ختم ہو سکتے ہیں یا مسلم لیگ نواز کو کی پٹیشن میں جانا پڑے گا, کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا کیونکہ ارشد ملک برطرف ہو چکے ہیں, اس لیے ان فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جائے؟ نہیں, اب تو کورٹ سے رجوع ہو چکا ہے, رجوع کر لیا ہے, اپیلیں پینڈنگ ہیں. اب اپیلوں میں فیصلہ ہوگا, لیکن عدلیہ اس ساری چیز میں ان کی کوشش ہوگی کہ بالکل اس طرح کا ہر نوشن ڈسپیل کریں جس سے کہ لگے کہ عدلیہ جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکی یا انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. تو یہ عدلیہ کا بھی امتحان ہے, پاکستان کی ساری عدلیہ کا امتحان ہے, کیونکہ اگر انہوں نے اس فیصلے کو مینٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ فیصلہ بھی اسی طرح کنٹروورشل ہو رہا ہے جس طرح بہت سارے پرانے فیصلے جس میں کہ بڑی بڑی سیاسی جو لوگ ہیں جن کو کہ وزراء اعظم لیول کے جن کو کہ اس ملک میں عہدوں سے برطرف کیا گیا, ہٹایا گیا, وہ تمام فیصلے آج بھی کنٹروورشل ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ عدلیہ کوشش کرے گی کہ وہ مزید کسی کنٹروورسی میں پڑے. وہ کوشش یہی کریں گے کہ جلد از جلد اس معاملے کو یا تو نیچے بھیج دیں ری ٹرائل کے لیے. ہاں, اگر اس کو صحیح طریقے سے آرگیو کیا گیا میاں نواز شریف کی سائڈ سے تو ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایکویٹل پہ بھی راضی. جو ان کی اپیلیں ہیں میاں نواز شریف کی ان فیصلوں کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو برطرفی ہے یہ اسی کا حصہ بن جائے گی اور مسلم لیگ نواز کے وکلاء اس کو اسی لیے زیر بحث لائیں گے اسی طریقے سے کہ آج چونکہ ارشد ملک برطرف ہو گئے لہٰذا ان کے فیصلوں کو بھی سیٹیسفائڈ کیا جائے؟ دیکھیں, وکلاء کی بہت بڑی لیمیٹیشنز میں دیکھ رہا ہوں لیٹلی. جب سے یہ عدلیہ کی آزادی ہوئی ہے وکلاء جو ہیں وہ جو عدلیہ کی بہت زیادہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل جو ان سے جو ایررز ہوتے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کرتے. مثلا یہ ایک رواج ہی نہیں ہے کہ اگر کسی معاملے میں عدلیہ کو اختیار سماعت حاصل نہیں ہے تو وکیل کی سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ عدالت کو بتائے کہ جناب کے دائرہ اختیار میں یہ چیز نہیں آتی. میں نے دیکھا ہے پچھلے کوئی 2009 سے جب سے یہ بحال ہوئے ہیں, آج 11 سال ہو گئے ہیں, کوئی وکیل کھڑا ہو کے یہ بات نہیں ان کو بتاتا
اور جورسڈکشن کے میٹر کے اوپر ایون آرمی چیف کا جو میٹر تھا وہاں کسی نے جورسڈکشن پوائنٹ ریز ہی نہیں کیا جج صاحبان کے سامنے، بلکہ یہی کہا کہ جی آپ کو تو جورسڈکشن ہے، آپ کو جورسڈکشن ہے، خود ہی جورسڈکشن پہ کنسیڈ کر دیا. تو یہ جو ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ ہماری جو بینچ اور بار دونوں ایک دوسرے پہ چیک اس لیے ہیں تاکہ آئین کی پاسداری ہو. جب یہ چیکس ختم ہو جاتے ہیں، جب بینچ اور بار ایک قسم کا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں اور وہ چیکس ختم ہو جائیں، تو پھر وہاں پہ آئین اور قانون جو ہے اس کی پھر پاسداری نہیں ہو سکتی. لیکن عرفان قادر صاحب، اگر ارشد ملک صاحب کے فیصلوں کی ہم بات کریں تو ایک کیس میں سزا سنائی اور ایک کیس میں بری کیا ارشد ملک صاحب نے میاں نواز شریف کو، تو پھر اس جو بری کیا گیا اس کی بھی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ دونوں کیسز میں اگر ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے تو ڈاؤٹ میں جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہوتا ہے، جب ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ایکیوز کو ہو سکتا ہے، پروسیکیوشن کو نہیں ہو سکتا. یہ مسلمہ اصول ہے. یہ میں پہلے بھی آپ کو اس کا جواب آج دے چکا ہوں کہ دونوں کیسوں میں اگر ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کا فائدہ پروسیکیوشن کو دونوں کیسوں میں نہیں ہوگا. شہزاد اکبر صاحب ایکیوز کو فائدہ ہوگا. جی شہزاد اکبر صاحب اور شہباز گل صاحب آج کہتے ہیں کہ اس ویڈیو سکینڈل میں ارشد ملک تو برطرف ہو گئے، لیکن اس کے باقی جو کردار ہیں جس میں مریم نواز کو بھی کہا جاتا ہے اور ناصر بٹ جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ ویڈیو بنائی، کیا ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ شہزاد اکبر صاحب تو کہتے ہیں کہ اب ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. دیکھیں، موجودہ حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ہم اپنے جو مد مقابل ہیں اس سے زیادہ آنسٹ ہیں، اپرائٹ ہیں، اور ان کا یہ بیانیہ ہے کہ وہ کرپٹ ہیں اور وہ کیسز کو نیچرلی اپیل میں بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو چونکہ حکومت خود ایک فریق ہوتی ہے کسی بھی فوجداری کیس میں، اس لیے وہ شہزاد اکبر صاحب تو اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب یا کسی بھی حکومتی جو نمائندہ ہوتا ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح سے نیوٹرل بات کر سکے جس طرح سے میں اور آپ کر سکتے. لیکن جو باقی مقدمات کے فیصلے ہیں عرفان صاحب، میاں نواز شریف کے مقدمے کو چھوڑے باقی جن فیصلوں میں ارشد ملک صاحب جو فیصلے دیے، پھر ان کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ اگر ایک جج کی یہ چیز ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فیصلے جو ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں کیے، باقی فیصلے بھی اس سے متاثر ہوں گے؟ جی، اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ یہاں پہ جو دوسری ویڈیو جو منظر عام پہ آئی ہے وہ صرف میاں نواز شریف کے ان کیسز کی نسبت سے آئی، وہ دوسرے کیسز کی نسبت سے وہ ویڈیو کوئی سامنے نہیں آئی. لہذا اس وقت چونکہ ہم اس ویڈیو کے تناظر میں جج صاحب جو ہے وہ نکالے جا چکے ہیں تو اس کا جو مین امپیکٹ ہے وہ اس کیس پہ ہوگا، باقی کیسز پہ وہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہو سکتی یہ ویڈیو. لیکن عرفان قادر صاحب، اگر ہم عدالتی فیصلوں کی تاریخ کی بات کریں، اس قسم کے ماضی میں بھی کہا جاتا رہا کہ عدالتوں پر فیصلے جو ہے وہ دباؤ کے ذریعے ہو جاتے ہیں، اور بعض یہ بھی الزام لگتے رہے کہ کسی نے کسی کے سپورٹ میں یہ فیصلے کیے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز پہ جو اکثر الزام لگتا ہے جسٹس عبدالقیوم ملک صاحب والا. تو اس لحاظ سے تو کافی فیصلے عدالتوں کے لیے آج بھی برطرفی اگر ہم دیکھیں تو عدالتی فیصلوں کے اوپر بہت سے اعتراضات پھر اٹھیں گے. دیکھیں، عدالتوں میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں بائی اینڈ لارج وہ فیصلے صحیح ہوتے ہیں، خواہ وہ سول سائڈ پہ ہوں خواہ وہ کرمنل سائڈ پہ ہوں. لیکن جب عدالت سیاسی اکھاڑا بن جاتی ہے اور وہ سیاستدان خود بنا دیتے ہیں، اب یہ پیپلز پارٹی کو ڈسلوج کرنے کے لیے جتنی بھی پٹیشنز افتخار چودھری صاحب کے دور میں فائل ہوئیں تو وہ میاں نواز شریف کی پارٹی نے فائل کی اور ان کو ڈسکریڈٹ کیا گیا اور ان کو نکال دیا گیا، گیلانی صاحب کو نکال دیا گیا. تو وہی چیز پی ٹی آئی نے جو پیپلز پارٹی نے جو چیز کی تھی، جو پی ایم ایل این نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا، وہی پیٹرن پی ٹی آئی نے فالو کیا اور پی ٹی آئی نے پی ایم ایل این کے ساتھ کیا اور پٹیشنر بن گئے. تو لہٰذا اب یہ سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ عدالتوں کو یہ اکھاڑا نہ بنائیں اپنی سیاسی چپکلش کا، اور اس کے فیصلے جو ہیں یا تو الیکشن کمیشن میں ہوں یا یہ معاملات جو ہیں اسپیکر کے لیول پہ طے ہوں یا پارلیمنٹیرینز خود ان چیزوں کے فیصلے کریں. یہ خود ہی سیاستدان عدالت کو اکھاڑا بناتے ہیں اور عدالت کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اکھاڑا بننے کو تیار ہو جاتی ہے. اور جب بھی عدالت سیاسی معاملات میں آتی ہے، سیاست کے معاملات میں آتی ہے، تو نقصان سیاست کا کم ہوتا ہے، عدالت کا زیادہ ہوتا ہے. عرفان قادر صاحب، ثاقب نثار صاحب نے سپروین بھی کی، سارے فیصلے پہ تنقید بھی ان پر بڑی شدید ہوئی. ثاقب نثار صاحب کے فیصلوں کے حوالے سے یا ان کے کردار کے حوالے سے اس برطرفی کے بعد کتنا امپیکٹ جائے گا؟ بہت زیادہ امپیکٹ جائے گا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب یہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں، جس میں پی ٹی آئی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس میں پی ایم ایل این ہے، ان کو ہوش کے ناخن اس لیے بھی لینے چاہیے کہ پچھلے تقریباً 11-12 سالوں سے 2008 آن ورڈ یعنی 12 سال ہو گئے ہیں، اور ان 12 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے
وہ بھی استعمال کر رہے ہیں, عدالتیں استعمال کر رہی ہیں, اور ایگزیکٹو جو ہے وہ خاموش بیٹھ کے خاموش تماشا ہی بنا بیٹھا ہے, اور عدالتیں اپنا کام تو ان سے اس طرح سے ہو نہیں رہا. لیکن وہ اس وقت ایگزیکٹو ابھی ریسنٹلی کورونا وائرس کے میٹر میں آپ دیکھیں, موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے ساری چیز میں, لیکن کوئی ماحول اس طرح کا بن گیا کہ انہوں نے کہہ دیا یہ تو پینڈیمک ہی نہیں. خود انہوں نے کہا کہ یہ تو کورونا وائرس تو پینڈیمک ہی نہیں ہے, اور بعد میں جب وہ کیسز بڑھنے شروع ہوئے, جب لاک ڈاؤن میں کمزوری کی گئی, تو پھر سمجھ آئی کہ یہ ہوا کیا ہے. اس لیے عدلیہ کو اپنے معاملات میں رہنا چاہیے, نہ سیاست میں آنا چاہیے, نہ ایگزیکٹو ڈومین میں آنا چاہیے, تاکہ تمام جو آرگنز ہیں وہ صحیح طرح سے فنکشن کر سکیں. اگر ایک آرگن دوسرے آرگن پہ چڑھ دوڑے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب اسٹیٹ کی جو رٹ ہے وہ کمزور ہو جائے گی. عرفان صاحب, مجھے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے رہی ہیں, واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہم اس میں بات کریں گے کہ کیا اب اس فیصلے کے بعد کہ جب جج ارشد ملک برطرف ہو گئے, اب مسلم لیگ کا بیانیہ اور اس کو کتنی تقویت ملے گی, اور قانونی طور پہ ان مقدمات کے ساتھ ساتھ اب مسلم لیگ اپنی قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے کیا کر سکتی ہے, اس پر بات کرتے ہیں آپ شارٹ بریک. پورا ایک بار پھر خوشحال قادر صاحب, ارشد ملک صاحب برطرف ہوئے آج اس کے فیصلے کے بعد, ان کے لیے قانونی طور پہ اب ان کو کیا ریلیف مل سکتا ہے, کہ یہ رجوع کہاں کر سکتے ہیں اپنے اس فیصلے کے خلاف؟ ارشد ملک صاحب کے اگر کوئی تحفظات ہیں تو آبویسلی وہ تو اب کو بھی عدالت میں جانا پڑے گا, یا معاملے کو لے کے ساری پروسیس کو چیلنج کرنا پڑے گا. اور ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ اگر ہائی کورٹ کوئی کرتا ہے کوئی چیز, تو اس پہ انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں تو کم از کم یہ کہا ہوا ہے کہ آپ اس کو ہائی کورٹ میں یا ریٹ جورسڈکشن میں چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن ہندوستان میں اس کے برعکس رولنگز ہیں, جہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو آرڈرز جو ہیں وہ چیلنج ہو سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ میں فی الحال اس پہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. عرفان صاحب, اگر اس فیصلے کو ہم دیکھیں آج کی برطرفی کو, تو اب مسلم لیگ نواز کے لیے اب کیا انہی اپیلوں کے ساتھ اسی کو نتھی کیا جائے آج کے فیصلے کو, یا مسلم لیگ نواز اس کے لیے کوئی الگ سے بھی قانونی کو موقع ملا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے فیصلے کا جوڈیشل نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خود دینا چاہیے, کیونکہ یہ چیز ان کے نوٹس میں آ گئی ہے, اور یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی آ گئی ہے. کیونکہ جس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انیشیٹ کیا ہو, تو کیا وہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں نہیں ہے, ہائی کورٹ کے نوٹس میں نہیں ہے؟ تو یہ تمام نقطے جو ہیں یہ ججز کو اب خود دیکھنے چاہیے, کیونکہ یہ سارا جو عدالتی نظام ہے یہ اس پہ ایک قسم کا ایک یہ بلاٹ آ رہا ہے, اور ان کو یہ تمام اس طرح کے نوشنز ڈسپیل کرنے پڑیں گے کہ یہاں پہ کہ لگے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. عرفان صاحب, آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی, خاص طور پہ سپریم کے حوالے سے کی, یہ کیس آگے ہوتی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دیکھتا ہے, تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ, جو کہ سپریم کورٹ اس کی زیادہ جو ہے وہ بڑا ہے, تو اس سے کیسے دیکھ سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں, سپریم کورٹ ہرگز بڑا نہیں ہے, بڑا پاکستان کا آئین ہے, اور تمام عدالتیں یعنی ایک ایس ایچ او سے لے کے ایک لوور کورٹ سے لے کے پاکستان کی تمام عدالتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ان احکامات کو فالو نہیں کریں گی جو کسی بھی اسٹیچوٹ سے یا قانون سے ٹکراتے ہیں یا جو آئین سے ٹکراتے ہیں. تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوئی جا کے بتائے گا کہ اس میں یہ وائلیشن ہیں لا کی اور کانسٹیٹیوشن کی, تو ججز نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ پرزرو دا کانسٹیٹیوشن. انہوں نے یہ اوتھ ہرگز نہیں اٹھایا ہوا کہ وہ جو کورٹس کے انلیگل آرڈرز ہیں یا جو انکانسٹیٹیوشنل آرڈرز ہیں وہ ان کو بھی پروٹیکٹ کریں گے. لیکن یہ وکلا پہ اس کا انحصار ہے کہ وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتائیں اور سپریم کورٹ کو بھی بتائیں. سیاسی طور پہ مسلم لیگ نواز کو کتنا فائدہ ہوا ہے؟ اس کا فائدہ ہوا ہے یہ جو حکومتی جماعت کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز عدالتوں کے حوالے سے ہمیشہ سے ایسے طریقہ کار اختیار کرتی آئی ہے, ایسے حربے اختیار کرتی آئی ہے, اس موقف کو تکلیف ملے گی یا مسلم لیگ نواز کے موقف کو تکلیف ملے گی؟ اس وقت تو آبویسلی امیڈیٹ جو فائدہ ہوا ہے وہ تو مسلم لیگ نواز کو ہوا ہے, کیونکہ ابھی تک تو وہ بالکل ریسیونگ اینڈ پہ تھے. لیکن سیاسی طور پہ ان دی لانگ رن کس کو فائدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے, کیونکہ آنے والے دنوں میں تمام عوام بھی دیکھ رہی ہے, میڈیا بھی دیکھ رہی ہے, تو ہر سیاسی پارٹی کا جو کانڈکٹ ہے وہ سب جو ہے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں آبویسلی جو بھی کسی صحیح بات پہ اسٹینڈ لے گا لوگ اس کے ساتھ ہوں گے, لوگ اس چیز کو دیکھ.
عرفان کا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. آج بڑا فیصلہ آیا, ایک میاں نواز شریف کو سزا دینے والے جج خود برطرف ہو گئے. ایک ویڈیو سکینڈل منظر عام پر لے کے آئی تھی مسلم لیگ نواز, جس کے بعد ارشد ملک کو معطل کیا گیا, انہیں عہدے سے ہٹایا گیا. پھر آج ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا مسلم لیگ نواز کیسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور انہیں قانونی طور پہ کتنا ریلیف ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کا موقف ہے, حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کیس میں دوسرے فریقین جس میں مریم نواز بھی شامل ہیں, ناصر بٹ بھی شامل ہیں, اور مسلم لیگ نواز کے دیگر قائدین, کیا انہیں بھی ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی سامنے آ سکتی ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. لیکن اگر دیکھا جائے مجموعی طور پہ تو آج مسلم لیگ نواز کے اس بیانیے کو تقویت ملی ہے کہ ارشد ملک صاحب کے جو فیصلے تھے وہ انصاف پر مبنی نہیں تھے, کیونکہ ویڈیو سکینڈل میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ارشد ملک جو ہے اس فیصلے کے حوالے سے ان پہ دباؤ بھی تھا اور وہ فیصلے میرٹ کی بنا پر نہ کر سکے. سیاسی طور پہ اس کا کتنا فائدہ مسلم لیگ اٹھا پائے گی, یا مسلم لیگ نواز اس کو پبلک میں اس فیصلے کو لے کے کس طریقے سے اپنے موقف کو آگے بڑھائے گی, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن آج ارشد ملک کی برطرفی سے مسلم لیگ خوش دکھائی دیتی ہے, مسلم لیگ نواز, اور مسلم لیگ نواز اسے اپنے لیے ایک فتح قرار دیتی ہے. یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.